नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सामा रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सौमु जुन्नतुन मा लम यख़्रुक़हा। काबिल सद एहतराम मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनाम की सूरत में माह रमज़ान आने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम महीनों में माह रमज़ान को खुसूसी फ़जीलत अता फ़रमाई है और सय्यदुश्शुहूर फरमाया गया है कि तमाम महीनों का सरदार माह रमज़ान। इस अज़ीम महीने की सबसे पहली फ़जीलत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम का नुज़ूल इस महीने में फ़रमाया। जैसा कि जो आयत मैंने सूरह बक़रा की आपके सामने तिलावत की है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में कुरान करीम को नाजिल किया गया। उलमाए किराम लिखते हैं कि लोहे महफूज से लेकर आसमान दुनिया तक एक बारगी कुरान करीम शब क़दर में नाजिल हुआ, माह रमज़ान था। और फिर आसमानी दुनिया से ज़मीन तक 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा करके अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। तो माह रमज़ान की एक ये सबसे पहली और बड़ी खुसूसियत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस अज़ीम महीने के अंदर अपनी अज़ीम किताब को नाज़िल फरमाया कि जिस किताब के आने के बाद तमाम किताबें मनसूख हो गई और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए रुश्त व हिदायत का ज़रिया अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को बनाया। दूसरी फ़जीलत इस महीने की यह है कि शब क़दर अल्लाह ताला ने इस महीने में नाज़िल फरमाई है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने ख़ुद इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से ज़्यादा अफज़ल है। अगर किसी को एक रात नसीब हो गई, गोया उसने 1000 महीने 83 साल और कुछ महीने बनते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की इतने साल उसने इबादत की। तीसरी फ़जीलत इस अज़ीम महीने की यह है कि इस अज़ीम महीने में मुसलमान का हर अमल सवाब के एतबार से बढ़ा दिया जाता है। हम जो नवाफिल पढ़ते हैं इनका सवाब अल्लाह ताला फ़र्ज़ के बराबर करते हैं और जो फ़र्ज़ आदमी पढ़ता है उसका सवाब 70 गुना बढ़ा देते हैं। आपने एक नमाज़ पढ़ी, 70 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। हर इबादत का सवाब इस माह मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला बढ़ा देते हैं। नमाज की सूरत में जो इबादत होती हैं, सदक़ात की सूरत में होती हैं, रोज़े की सूरत में होती हैं, कुरान करीम की तिलावत की सूरत में होती हैं, ज़िक्र व अस्कार और तस्बीहात की सूरत में होती हैं। हर इबादत का सवाब अल्लाह तबारक व तआला बढ़ा देते हैं और बहुत खुश नसीब है वो लोग
کہ جن کو یہ مہینہ نصیب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام تو 2 ماہ پہلے سے ہی اس مہینے کی تیاری فرمایا کرتے تھے، اور وہ مشہور دعا ہے، وہ یہ کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ شعبان اور رجب میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک صحت اور عافیت کے ساتھ پہنچا۔ جس مہینے کی تیاری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے سے کر رہے ہوں تو اس مہینے کی فضیلت کا کیا عالم۔ بخاری شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وسیع ہو جاتی ہے اور جہنم کے دروازے اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دیتے ہیں۔ ایک روایت میں کہ ہر رات کو یہ آواز آتی ہے، اے رحمت کے طلبگار آگے بڑھ، برائی چاہنے والے رک جا۔ یعنی روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے، اگر جنت کے طلبگار ہو، جنت چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو، قیامت کے دن نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیکھنا چاہتے ہو، حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر پینا چاہتے ہو تو محنت کرو، عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم مہینہ تمہیں نصیب فرمایا ہے، اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرو، ایک ایک منٹ کی قدر کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عظیم مہینہ بھی گزر جائے اور ہم حسرت اور افسوس کے ساتھ اس مہینے کو جاتے ہوئے دیکھتے رہیں اور بعد میں ہمیں پشیمانی ہو، بعد میں ہمیں پریشانی ہو کہ کاش اس مہینے کے اندر ہم روزے کی عبادات آداب کے ساتھ ادا کر لیتے، ہم دیگر عبادات مکمل ادا کر لیتے، مگر افسوس کہ ہم سے گناہ ہو گیا، ہم سے روزوں میں کوتاہی ہو گئی، ہم سے نمازوں کے اندر کوتاہی ہو گئی، ہم سے غریبوں کا خیال نہ رکھا گیا، ہم سے صلہ رحمی نہ ہوئی، ہم اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، ابھی سے ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار کر لیں کہ اس عظیم مہینے کے اندر ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ پورے 11 مہینے ہم نے دنیا کو دیے ہیں، یہ ایک مہینہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے دیں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ کا یہ والا مہینہ ماہ رمضان اچھا گزرے گا، آپ کا پورا سال اچھا گزرے گا۔ اگر یہ مہینہ پراگندہ گزرا، یہ مہینہ پریشان گزرا، یہ مہینہ عبادات سے خالی گزرا تو اس کا اثر آپ کے بقیہ 11 مہینوں پر بھی پڑے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس مہینے کی سب سے اہم عبادت وہ روزہ ہے۔ اس پر بات کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں شروع ہی سے معلوم ہو جائے کہ روزہ رکھنے کے کیا آداب ہیں، روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے، تاکہ یہ اہم ترین عبادت جو ہمیں اللہ تک پہنچائے گی، جو اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے گی، جو ہمارے لیے جہنم سے ڈھال بنے گی، یہ عبادت ہم احسن طریقے سے ادا کر سکیں۔ روزے کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے الصوم لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ صرف روزے کے لیے استعمال فرمائے، کسی اور عبادت کے لیے استعمال نہیں فرمائے۔ اس سے ہمیں روزے کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ دار کو، جس روزہ دار نے مکمل آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے روزہ رکھا، اپنے ہاتھوں سے، اپنے دست قدرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انعام عطا فرمائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کے بدلے میں بندے کو میں خود ملوں گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کتنی عظیم بات ہے کہ روزے کے بدلے میں جب اللہ مل جائے
جس بندے کو اللہ مل جائے گویا کہ ساری کائنات اس کو مل گئی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ روزہ بہت پسند ہے کہ بندہ صرف رب کی خاطر بھوک کو برداشت کرتا ہے، بندہ صرف رب کی خاطر یا تو محبت میں یا اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے پیاس کو برداشت کرتا ہے، اپنے نفس پر مشقت کو برداشت کرتا ہے، اللہ کی خاطر حلال چیزوں کو بھی روزے کی حالت میں چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت عظیم محسن ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کر اپنے بندے کو انعام عطا فرماتی ہے۔ پھر بطور خاص اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ کے اندر ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی بند کمرے کے اندر ہے، اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ کھانا کھا سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے۔ آدمی وضو بناتا ہے، کلی کرتا ہے تو وہ پانی نیچے اتار سکتا ہے، لیکن صرف اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف اسے یہ کام کرنے سے منع کرتا ہے۔ روزے میں ریاکاری ممکن نہیں ہے۔ ہر عبادت میں آپ دیکھیں ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن روزے میں نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلی فضیلت اس روزے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے دست قدرت سے اس بندے کو انعام عطا کروں۔ دوسری فضیلت حدیث شریف میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ کی خاطر اس کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو افطار کے وقت ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں گے جب افطار میں دعا مانگتے ہیں، دعا کے بعد جب افطار کیا جاتا ہے اور جگر کو پانی سے تر کر دیا جاتا ہے، آدمی کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں پورا دن اپنے رب کی خاطر بھوکا پیاسا رہا، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اگر صحیح اور حقیقی مسلمان اور مومن ہے اس کو تو بہت زیادہ خوشی ہونی چاہیے کہ وہ صرف رب کی رضا کی خاطر، رب کو راضی رکھنے کے لیے، رب کی محبت میں، رب کے خوف کی وجہ سے وہ دن بھر بھوکا پیاسا رہا۔ اور بندہ کتنا خوش ہوتا ہے روزہ افطار کرنے کے بعد کہ میرا رب مجھ سے کتنا خوش ہوا ہوگا۔ تو فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو اسے افطار کے وقت ملتی ہے اور دوسری خوشی اس کو اس وقت ملے گی جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتلائیں گے، بتلائیں گے کہ تو نے میری خاطر اپنے آپ کو بھوکا رکھا، تو نے میری خاطر اپنے آپ کو پیاسا رکھا، تو نے میری خاطر اپنے نفس کو مشقت میں ڈالا، تو نے میری خاطر پابندی جو اپنے نفس کے اوپر لگائی ہے روزے کی صورت میں، آج تیرے لیے بہت بڑا انعام ہے کہ ایک مخصوص دروازہ روزہ دار کے لیے بنایا جائے گا یا بن چکا ہے جنت کا، جس کا نام ریان ہے۔ اس مخصوص دروازے سے روزہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جنت میں داخل ہوگا۔ یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ ایک فضیلت روزے کی یہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے ڈال ہے؟ دوزخ سے ڈال ہے، کہ جب آدمی اللہ کی خاطر روزہ رکھتا ہے مکمل آداب کے ساتھ تو روزہ اس کے اور جہنم کے درمیان ڈھال بن جاتا ہے۔ اس روزے کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہوگا، جہنم میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ روزے کا ایک فائدہ علماء کرام یہ بھی لکھتے ہیں کہ آدمی بھوکا پیاسا رہ کر فقراء کی جو حالت ہے اس کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ جن کے پاس حقیقت میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، ان پر کتنی اذیت پہنچتی ہوگی، کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی جب اس آدمی کو پتہ لگتا ہے روزہ رکھ کر، جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق میں فراوانی عطا فرمائی۔ تنگدستی کے زمانے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک چاند بھی گزر جاتا، دوسرا چاند بھی گزر جاتا، تیسرا مہینہ بھی گزر جاتا، ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو وسعت عطا فرمائی، فراخی عطا فرمائی، تو میرے محترم بھائیوں اس وقت بھی آپ علیہ السلام بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے، بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان روزہ کی کثرت کی وجہ کیا ہے، اتنا زیادہ آپ روزہ رکھتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اس لیے رکھتا ہوں تاکہ غریبوں کو بھول نہ جاؤں۔ تو میرے محترم بھائیوں بہنوں، روزے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے
کہ جس طرح روزے میں ہم نے اللہ کی خاطر حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا ہے، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو عام حالات میں حلال ہیں لیکن روزے کی وجہ سے ہم حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، تو در حقیقت یہ ایک مومن کے لیے پریکٹس ہے کہ ہم جس طرح روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اللہ کی خاطر حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دیں۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ کم از کم یہ مہینہ گناہوں کے بغیر گزارنا، کم از کم یہ مہینہ۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال بندے کو توفیق عطا فرمائیں گے گناہوں سے بچنے کی۔ موت کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، کیا پتہ کہ اگلا ماہ رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، قرآن کریم کے اندر ان کے نام کی صورت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ آخری وقت میں اپنے بچے کو بلایا، نصیحت فرمائی کہ دنیا کے لیے، پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ دنیا کے لیے اتنی مشغولیت کو اختیار کرنا جتنا یہاں رہنا ہے۔ آج دیکھیں کہ ہماری ساری بھاگ دوڑ اس جہان کے لیے ہے جو فانی ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کسی وقت بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے، اور دنیا میں آنے کی ترتیب جو ہے تو ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ باپ موجود ہوتا ہے، بیٹا چلا جاتا ہے، بیٹا موجود ہوتا ہے، باپ بھی موجود ہوتا ہے، پوتا پہلے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا کے لیے اتنی مشغولیت اختیار کرنا جتنا یہاں رہنا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہماری مشغولیت آج کل دنیا کے لیے کتنی ہے۔ حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں پر جو بہت زیادہ سوچتے ہیں لیکن ان کی لمبی لمبی امیدوں کو موت آ کر ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دیتی ہے۔ اور دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ آخرت کے لیے اتنی کوشش کرنا اور آخرت کے لیے اپنے آپ کو اتنا مشغول کرنا کہ جتنا وہاں رہنے کا ارادہ ہے۔ ظاہر ہے سب کو معلوم ہے کہ آخرت جو ہے اس میں تو ہمیشہ رہنا ہے، وہاں جا کر پتہ لگے گا دو ہی گروہ بنیں گے، ایک گروہ جنتی ہوگا، ایک گروہ جہنمی ہوگا۔ تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ جب تک تمہیں جہنم کی خلاصی کا یقین نہ ہو اس وقت تک کوشش کرتے رہنا کہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اس وقت ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ ہمارا خاتمہ کس پر ہوتا ہے۔ ایک نوجوان کو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں، تو ان سے پوچھا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہارا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا؟ اس آدمی نے کہا مجھے یقین نہیں۔ پھر پوچھا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم پل صراط سے اچھے طریقے سے گزر جاؤ گے؟ اس آدمی نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا تو پھر کھل کھلا کر کیوں ہنس رہے ہو جب تک تمہیں اپنی کامیابی کا یقین نہیں ہے؟ یہ وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، کہ جو چیزیں میں جانتا ہوں تم جاننے لگو تو بہت کم تم ہنسو گے اور بہت زیادہ رہو گے۔ تو تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ جب تک تمہیں جہنم کی خلاصی کا یقین نہ ہو اس وقت تک خلاصی سے بچنے کی، جہنم سے خلاصی کی کوشش کرتے رہنا۔ ہمارا بھی یہ حال ہے، ہمیں بھی یقین نہیں ہے۔ چوتھی نصیحت یہ فرمائی کہ جتنے تم اللہ کے محتاج ہو اتنی اللہ کی عبادت کر لینا۔ میرے محترم بھائیوں، ہم تو قدم قدم پر اپنے رب کے محتاج ہیں، سانس لینے میں اپنے رب کے محتاج ہیں، دیکھنے میں رب کے محتاج ہیں، بولنے میں رب کے محتاج ہیں، سننے کے اندر رب کے محتاج ہیں، رزق کے اندر رب کے محتاج ہیں۔ جتنے ہم اللہ کے محتاج ہیں اتنی اللہ کی عبادت کر لینا۔ تیسری نصیحت یہ فرمائی، اور پانچویں نصیحت یہ فرمائی کہ جب کوئی گناہ کرنا چاہو تو ایسی جگہ کرنا جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ ظاہر ہے ایسی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ نفس کی تربیت فرما رہے ہیں لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ
کہ نفس کیسے بنتا ہے۔ آدمی جب گناہ کرنے کا ارادہ کرے، ایک تو یہ دیکھے کہ رب میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اپنے دل میں یہ ارادہ کرے، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کی پریکٹس کے بعد اس کا نفس جو ہے وہ اس کی بات ماننا شروع کر دے۔ یا گناہ کرتے وقت آدمی یہ خیال کرے کہ مجھے اس گناہ کا جواب دینا ہے، یا یہ خیال کرے گناہ کرنے سے پہلے کہ اس گناہ کے دوران اگر مجھے موت آ گئی تو حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جس طرح زندگی گزارتا ہے اس طرح اس کی موت آتی ہے، اور جس طرح موت آتی ہے اسی حالت میں اسے اٹھایا جائے گا۔ تو پانچویں نصیحت فرمائے کہ جب کوئی گناہ کرنا چاہو ایسی جگہ کرنا جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو، اور چھٹی نصیحت فرمائی گناہ کرنا ہی ہے تو کر لینا، لیکن اتنا کرنا جتنا تم جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہو۔ میرے محترم بھائیوں، ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ جہنم کی آگ کی جو تپش ہے اور اس کا جو پاور ہے وہ دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، ہم میں سے کوئی آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس عظیم مہینے کی قدر کریں۔ اس عظیم مہینے میں اہم ترین جو عبادت ہے روزے کی، اسے مکمل آداب کے ساتھ ہم رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عظیم مہینے میں ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔